बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ग्रामी कदर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माह मुबारक रमज़ान में साई टीवी के खुसूसी प्रोग्राम हिकमत दुआ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अमजद अब्बास, और मेरे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ स्कॉलर दानिश्वर जनाब सैयद साकिब अकबर साहब। अल्लाह साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। मेहरबानी हुजूर। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि इस प्रोग्राम हिकमत दुआ में हम दुआ के हवाले से मुख्तलिफ़ पहलुओं पर बात करते हैं। हम कुरान मजीद में आने वाली जो अम्बिया की दुआएं हैं उन पर बात कर रहे थे। हमने मुख्तलिफ़ अम्बिया की दुआओं पर बात की। अभी हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मनकूल दुआओं पर बात करेंगे। कुरान मजीद में आपके हवाले से कुछ ऐसी दुआएं हैं जो अल्लाह ने नकल की हैं आपकी दुआओं को, और कुछ दुआएं ऐसी हैं जिनमें यूँ हुक्म दिया गया है कि ऐ मेरे हबीब, आप इस तरह अल्लाह के हुज़ूर दुआ कीजिए। तो इन दोनों तरह की दुआओं पर, वो दुआएं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आपके साथियों से कुरान में मनकूल है, या वो दुआएं जिनका हुक्म अल्लाह ताला ने आपको दिया है कि आप यूँ दुआ करें, उन पर हम बात करेंगे। अल्लाह साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। अल्लाह साहब, आप हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि कुरान में जहाँ दीगर अम्बिया की दुआएं आई हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं के बारे में कौन कौन सी आयत हैं, और उन दुआओं का मुहतवा, मज़मून और उनके मुतालिब क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती साहब, अगर हम ये बात ना करें कि नबी पाक की दुआएं या नबी पाक से जो कही गई हैं दुआएं कुरान हकीम में जो हैं वो क्या हैं, चाहे हम मुख्तसरी बात करें, लेकिन अगर हम ये बात ना करें तो फिर हमारा मौजू पाया तकमील को नहीं पहुँचता और मेरा ख्याल है कि नाकिस रह जाता है। बिल्कुल। कैसे मुमकिन है कि हम कुरान मजीद की दुआओं पर बात करें और जैसे अस्ती पे कुरान मजीद नाजिल हुआ है उनकी दुआओं पे हम बात न करें? ये तो मुमकिन नहीं है। तो क़िबला नबी पाक के बारे में ये जो उनसे कहा गया है जी। एक दुआ जो बहुत ज़्यादा हमारे मुसलमानों में राइज भी है, आलम इस्लाम में, और बहुत ज़्यादा उसको पढ़ा जाता है, और इन लोग अहले इस्लाम अपनी तरफ से परवरदिगार के हुजूर उसी तरह से दुआ करते हैं जैसे नबी पाक से फरमाया गया है। वो ये है सूरह बनी इसराइल में कि वक़ुर रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़िम व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िम वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। बड़ी ज़बरदस्त दुआ है कि कहिए कि परवरदिगार, तू मुझे हर मरहला में सच्चाई के साथ दाखिल कर और सच्चाई के साथ इससे निकाल, और अपने हाथ से मुझे एक कुव्वत अता फरमा जो मददगार साबित हो। अब ये तो एक माना है। ये दुआ मांग रहे हैं सादिक व अमीन नबी कि जिन्हें उनके बदतरीन दुश्मन भी सादिक, सच्चे कहा करते थे। अच्छा, दाखिल भी हूँ तो कहीं सच्चाई के साथ, सुभान अल्लाह, कहीं से निकलूँ भी तो सच्चाई के साथ। सुभान अल्लाह, यानी मुकम्मल हर लिहाज से मुझे सच्चा करार दे। जी जी। जब आप मदीने में दाखिल हो रहे हैं तो सच्चाई के साथ, सही, मक्का से निकल रहे हैं तो सच्चाई के साथ, यानी हर मौक़िफ़ पर आप सच्चे रहे। सुभान अल्लाह। और कभी आप मदीने से निकल रहे हैं तो सच्चाई के साथ, और कभी आप मक्का में दाखिल हो रहे हैं तो सच्चाई के साथ। तो उनकी सारी ज़िंदगी में ये एक नुक्ता बड़ा अहम है इसमें कि हमारा किसी जगह दखूल या किसी जगह से खरूज, इसको सदाकत के साथ होना चाहिए। यानी दुआ का ये मतलब नहीं कि हम अल्लाह से मांग के तो बस तसल्ली से बैठ जाएं। दुआ का मतलब ये कि तवज्जो रखे कि सिद्क़ किधर है, सच्चाई किधर है, कूनू मा सादिकीन। तो सच्चे हैं उनके साथ हम, और खुद भी सच्चे रहना है। हाँ, इसका मतलब है सच्चाई हर हालत में रहना है। कहीं दाखिल होना है तो भी सच्चाई के साथ कहीं। यानी दुआ का मतलब ये है कि इंसान उसी, देखें ना, दुआ का मतलब है कि मेरा पूरा वजूद तालिब है इस बात का, सुभान अल्लाह, मेरा पूरा वजूद तलबगार है इस बात का। तो पूरा वजूद अब तलबगार है तो हो नहीं सकता कि ये बात फ़कत ज़ुबान पे रह जाए। ज़ुबान पे रह जाए तो फिर वो जाहिर है कि हकीकी दुआ नहीं है, बल्कि उसमें तलब भी उसी दर्जे की होनी चाहिए। अपने अमल के लिहाज से भी मुकम्मल कोशिश होना चाहिए। वो तो हम पहले भी बात कर चुके कि दुआ मांग के बैठ नहीं जाना, बल्कि कोशिश भी करना है वैसे। अच्छा क़िबला, ये जो आखिरी हिस्सा है इस दुआ का, वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, ये बहुत ही पहलूदार, सही, और इसके कई जवानिब हैं इस हिस्से के। देखें, कभी ये होता है कि मानवी लिहाज से
سلطان نصیر درکار ہوتا ہے، اور کبھی ہوتا ہے کہ خارجی لحاظ سے سلطان نصیر درکار ہوتا ہے، یعنی آپ کو ساتھی بھی ایسے چاہیے جی کہ جو یعنی طاقتور ہوں اور مضبوط وہ ہوں، آپ کے مددگار ہوں، جی اور آپ کے پاس دلیل بھی ایسی محکم ہو کہ جو آپ کی نصرت و یاوری کرتی ہو، جی، یعنی اور یہ خود بڑی آپ کے لیے بھی جو حقائق ہیں وہ وہ واضح آپ ہوں۔ پر جی منکشف ہوں جی اور ساری حقیقتوں پر آپ کی نظر ہو، جی تاکہ سمجھیں کہ یہ صدق ہے اور یہ صدق کے بالمقابل کذب ہے، تو یہ حق ہے، یہ اس کے مقابل جو ہے وہ باطل ہے، جی تاکہ ان کا دخول و خروج جو ہے وہ حق کے مطابق ہو، صدق کے مطابق ہو۔ تو سبحان یہ عالم باطن میں موجود حقائق سے آگاہی کی بھی ایک لحاظ سے دعا ہے، اور ان کے ذریعے سے بھی طلب نصرت ہے، اور سبحان اللہ۔ دلائل اور براہین کی لحاظ سے بھی ایک طرح سے طلب نصرت ہے، اور اسی طرح سے آپ کو اپنے ایسے ساتھی بھی چاہیے جو اس راہ صداقت میں آپ کے مددگار ہوں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ایک دعا ہے، بڑی زبردست دعا ہے، روزمرہ ہم پڑھتے ہیں کہ لیکن یہ کہ ہمیں یہ عام طور پہ شاید ہماری توجہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا ہے۔ ہم روز کہتے ہیں نا رب زدنی علما، ہاں یہ تو اللہ دعا تعالیٰ کثرت سے پڑھی جاتی ہے۔ جی وہ ٹھیک ہے، ہمیں بھی دعا کرنا چاہیے، ہاں کہ ہے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، لیکن آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کہا ہے کہ سبحان رب اللہ۔ زدنی علما، پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ یعنی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے سبحان کہ اے اللہ۔ میرے حبیب آپ یوں کہیے، آپ یوں پڑھیے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ بلا ایک ہوتی نا معلومات ہیں چیزوں کی، جی مطلب پاکستان کا اتنا رقبہ ہے، یہاں یہ فصلیں اگتی ہیں، یہ اس کی یہ تاریخ ہے، آدم کی یہ تاریخ ہے، یہ نبیوں کے نام ہیں، ٹھیک ہے، فلاں فلاں دور میں ہیں، یہ قومیں گزری ہیں، ٹھیک ہے، جی اتنے مثال کے طور پہ زمین اور یہ سورج کا اتنا فاصلہ ہے، سورج اور چاند کا اتنا فاصلہ، یہ علم نہیں ہوتا، یہ معلومات ہوتی ہیں۔ جی علم حقائق اشیاء کا علم ہوتا ہے۔ نبی پاک خود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے کہ رب ارنی الاشیاء کما ہی، یا اولیاء اللہ یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں جیسی چیزیں ہیں ویسی دکھا۔ جی جب ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے اس کی حمد کے ساتھ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تو نہیں پتہ، ہاں ہم نہیں دیکھ پا نہیں رہے، جانتے۔ حقیقت سے ہم آشنا نہیں ہیں۔ نبی پاک جب یہ دعا کرتے تھے تو وہ یہ ملائکہ کی حقیقت کیا ہے، جنت و جہنم کی حقیقت کیا ہے، خود جبریل جو ملائکہ کے سید و سردار ہیں ان کی حقیقت کیا ہے۔ انہوں نے خود ایک دفعہ کہا کہ تم اپنی حقیقی اس میں پہلو سے میرے سامنے آؤ، تو اس کا مطلب ہے وہ حقائق کی طلب کرتے تھے۔ یہ نبوت کا علم یہ ماورائے مادہ علم ہے، یعنی جو ایک مادی چہرہ ہوتا ہے نا کسی چیز کا، جی ظاہری چہرہ۔ ہاں ظاہری چہرہ جو ہوتا ہے وہ اس کے پیچھے ایک حقیقی چہرہ بھی ہوتا ہے۔ جی جیسے قرآن شریف میں نا یہ منافقین کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، ہاں، تو قرآن کہتا ہے نہیں یہ ایمان نہیں لائے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور یہ حقیقت ان کے قول کے پیچھے ایک حقیقت ہے۔ اور جی حقیقت ہے۔ جی تو وہ نبی پاک سے کے لیے یہ کہنا کہ آپ یعنی ان کے علم کے مرتبے کا تو کسی کا علم نہیں ہو سکتا نا، بالکل۔ تو آپ یہ بتائیں کہ ان سے یہ کہنا کہ آپ مزید یہ دعا کریں، تو یہ بڑی زبردست بات ہے، یعنی حقائق کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہاں بالکل، اس سے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اس کائنات کے جو راز ہے وہ بے تحاشا ہے، اور ہر روز اس کی طلب رہنی چاہیے۔ بالکل، لمحہ بلمحہ نئے نئے انکشافات ہو رہے ہیں۔ جو طالب علم ہے، میں اس سے نفی نہیں کرنا چاہتا سائنسی حقائق کی، وہ بھی حقائق ہیں، ہاں لیکن ان کے ماوراء بھی حقائق ہوتے ہیں، یعنی مادی کائنات کے علاوہ ماورائے مادہ بھی چیزیں ہیں۔ جو حواس خمسہ میں چیزیں آتی ہیں وہ بھی مطلب وہ حواس خمسہ کی حدود کے حقائق ہیں، بالکل اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ماورائے مادہ کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اس سے لیکن یہ بھی جاننا چاہیے کہ وہ اس سے وسیع تر ہیں، عمیق تر ہیں، پائیدار تر ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کی حقیقت سے عبارت ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں نا یہ حقائق اس دن کھل جائیں گے جب یعنی انسان جب مرے گا۔ تو ایک بزرگ ہمارے استاد تھے، وہ درس دے رہے تھے، کہتے تھے
کہتے ہیں مرنے سے پہلے عارف ہونا ضروری ہے، مرنے کے بعد تو ہر کوئی عارف ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، ہاں اس کے بعد تو پتہ چل ہی جائے گا۔ وہ دن جب سارے سرائر کہتے ہیں یوم تبلت سرائر، جس دن سارے سرائر اور بھید کھل جائیں گے تو سب پہ کھل جائیں گے۔ تو اس لیے یہ نبی پاک کے لیے یہ دعا تعلیم کرنا، اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے۔ بہت لوگوں کو بعض اوقات گمان ہو جاتا ہے کہ میں بڑا عالم ہوں، تو میرا خیال ہے اعتراف کرنا چاہیے کہ پروردگار سبحان اللہ، میں تو کچھ بھی نہیں جانتا، اور لمحہ بلمحہ علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ تیرے معارف، تیرے کائنات کے بواطن اور حقائق، پروردگار میں ایک ناچیز اور فقیر آدمی ہوں، تو مہربانی فرما مجھ پر اور مجھ پر کھول دے تاکہ میں سیدھے راستے پہ تیری طرف چلنے کی کوشش کروں، اور وہ بھی تیری توفیق کے اچھا، اس لیے حدیث میں بھی آیا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم کے لیے جد و جہد کرنا ہر مسلمان، مرد، عورت، یعنی سبھی انسانوں کا یہ فریضہ ہے۔ اور کہا بھی جاتا ہے کہ پنگوڑے سے لے کے قبر تک انسان کو علم حاصل کرتے رہنا چاہیے، یہ حقائق کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اچھا قبلہ، ایک بڑی زبردست دعا ہے جی، صحیح فرمایا آپ نے۔ ایک اور میں آیا مجیدہ عرض کرنا یہاں سنانا چاہتا ہوں کہ وقال الرسول، یہ رسول اللہ کہیں گے، یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ جیسے ہم نے پہلے بیان کیا تھا نا کہ انبیاء اپنی قوموں کی شکایت کرتے ہیں، جی حضرت نوح علیہ السلام نے شکایت کی، یا باقی انبیاء نے بھی، شعیب علیہ السلام نے، باقی نبیوں نے، یہ ہمارے پیغمبر آخری نبی کی عجیب شکایت ہے اپنے اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ، دیکھیں وہ کیا چیز لائے تھے آسمان سے، قرآن سب سے بڑی علم و عرفان کی، آگاہی کی اور ہدایت کی کتاب وہ ہمیں دے گئے تھے، تو اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہو تو شکایت تو بنتی ہے۔ بالکل۔ وقال الرسول، رسول اللہ کہیں گے یا کہتے ہیں یا انہوں نے کہا، یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا، میری اس قوم نے ھذا القرآن مہجورا، اس کو مہجور کر دیا ہے، اس کو چھوڑ دیا ہے، اس کو ہجرت زدہ کر دیا ہے، یعنی اس کو ترک کر دیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس قرآن کے مسئلے پہ نبی پاک کا دل جلتا ہے کہ پروردگار میری امت نے اور میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، جبکہ قرآن مجید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینے سے منع کیا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تو آپ دیکھیے کہ اگر قرآن کو ترک کیا جاتا ہے، جی اچھا علامہ صاحب یہ بھی آپ وضاحت فرما دیجئے کہ اس ترک کے قرآن سے کیا مراد ہے؟ کیا اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی، یا اس کا مقصود کچھ اور ہے کہ اے میرے اللہ، اس میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اس چھوڑ دینے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں قبلہ، اگر ہم دیکھیں کہ دنیا میں کتنا قرآن اس وقت چھپتا ہے، قرآن حکیم، تو ظاہر ہے اس کے مقابلے پہ کوئی کتاب دور دور تک ایسی نہیں ہے جو اتنی چھپتی ہو۔ اچھا، اسی طرح سے جتنی اس کی تلاوت کی جاتی ہے، جتنا اس کو پڑھا جاتا ہے، دنیا کی کوئی کتاب، یعنی عشر عشیر کا لفظ بھی کم ہے، اتنی کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی۔ بالکل، جتنی یہ زبانی یاد کی جاتی ہے، جتنے سے جتنے حفظ کیا کروڑوں جاتا ہے، لوگ اس کو، اچھا ایسے تو میرا خیال ہے اربوں ہیں جن کو جزوی طور پہ کچھ نہ کچھ اس کے حصے یاد ہیں۔ بالکل، کئی صورتیں تو سب مسلمانوں کو یاد ہیں، جو قرآن مجید کا حصہ کیونکہ ہے، روز ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں نماز اپنے میں ادا نمازوں میں، کرتے ہیں۔ جی، تو لیکن اس کے باوجود کیا نبی پاک کہیں گے کہ اس کو مہجور کر دیا گیا ہے؟ یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا کہ یہ مہجور کرنا کیا ہے۔ ایک تو میں آپ سے کہوں کہ کیا ہم کسی اور کتاب کو یوں پڑھتے ہیں کہ ہم کسی سے کہیں کہ آپ نے فلاں کتاب پڑھی ہے، وہ کہے کہ پڑھی ہے تو ہم کہیں گے سمجھی ہے، تو وہ کہے نہیں سمجھی، نہیں، اسے یعنی ہم پڑھنا کبھی بالکل بھی نہیں نہیں نہ کہتے، کرتے، نہیں، ہم کبھی کسی کتاب کو پڑھنا اس معنی میں نہیں لیتے کہ سمجھے بغیر پڑھی ہو۔ ہاں، یہ قرآن بڑا مظلوم ہے اس لحاظ سے کہ لوگ کروڑوں اس کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے نہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، اس کا حفظ کرتے ہیں، اس کا رٹا لگاتے ہیں، لیکن اس کو سمجھتے نہیں۔ تو کیا یہ کتاب مہجور نہیں ہے؟ بالکل مہجور ہے۔ اسی طرح سے یہ قرآن کو ہم مانتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، قرآن کہتا ہے اجتنبوا قول الزور، کہ جھوٹ سے بچو، پھر ہم جھوٹ بولتے ہیں، یہ قرآن کو مہجور کرنا نہیں ہے؟ بالکل ایسے قرآن کہتا ہے ناپ تول میں کمی نہ کرو، ہاں جی، قرآن کہتا ہے ملاوٹ نہ کرو، قرآن کہتا ہے دھوکہ نہ دو۔ یہ سارے کام جو روزمرہ زندگی میں جاری ہیں،
جی ان سے وہ منع کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں جی کہ قرآن میں ہے جھوٹوں پر لعنت ہے، جی اور جی یہ آیت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد جھوٹ بھی بولتے ہیں، تو گویا نہیں معلوم کہ قرآن مجید نے کیا کہا ہے، لہذا کیا ان ارشاد تمام ربانی معنوں ہے. میں قبلہ قرآن مہجور ہے. لہذا جو نہیں پڑھتے انہوں نے پہلے مرحلے پہ اس کو مہجور کر دیا ہے، جو پڑھتے ہیں اس کو سمجھتے نہیں، انہوں نے دوسرا مرحلہ بھی اس کو ہجرت کا دے دیا. ہاں انہوں نے سمجھا نہیں اسے. جی جی، جو سمجھتے ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے، انہوں نے ایک اور مرحلہ ہجرت کا کہ عمل جو ہے اس سے چھوڑ طے دیا. کر لیا ہے. تو یہ نبی تینوں محجور کے ذیل میں آتے جی ہیں، سب قرآن چیزیں مجید کو بالکل نہ پڑھنا، یا قرآن مجید کو پڑھنا لیکن سمجھنا نہیں، ہاں جی. اور اگر سمجھنا تو اس پہ عمل کچھ نہ وہ کرنا. بھی بدقسمت ہیں جنہوں نے صرف قسم کھانے کے لیے اس کو رکھ چھوڑا ہے. تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے بھی بہت ظلم کیا ہے اس ہاں قرآن لوگ اس کے سے برکت حاصل کرنے کے لیے، اعمال کے لیے، تعویذوں کے لیے، اور صرف دیکھنے کے لیے گھروں میں سجا کے رکھا ہوتا ہے قرآن مجید کو. اچھا قبلہ ایک اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، کہ میرے رب، میرے پروردگار، مجھے اس ظالم قوم کے ساتھ شامل نہ کرنا. قبلہ یہ سارے انبیاء نے یعنی یہ باتیں کی ہیں کہ وہ ظالموں میں سے نہ ہو جائیں، جی وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے نہ ہو جائیں، ظالم قوم کا حصہ نہ بنیں. جی آپ یہ دیکھیں کہ انبیاء ظلم ستیزی کے لیے آئے ہیں، ظلم کے خاتمے کے لیے آئے ہیں، ظالموں کے خلاف قیام کے لیے آئے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ کسی مرحلے پر بھی ان کا شمار اور ان کی شمولیت جو ہے وہ ظالموں کے ساتھ ہو جائے. سبحان یہ اللہ. دعا ہی نہیں ہے، یہ بڑا پیغام بھی ہے کہ ساری امت کو دیکھنا ہے کہ ہم ظالموں کے ساتھ تو نہیں کھڑے، ہم دنیا میں کسی جگہ ظالم کا ساتھ تو نہیں دے رہے. یہ انڈیویجول طور پر بھی اس مسئلے کو پیش نظر رکھنا ہے، اور اجتماعی طور پر بھی ہمیں پیش نظر رکھنا ہے کہ ہم کہیں ظالموں کی قوم کا حصہ نہ ہو جائیں. ہاں انبیاء کی تو مکمل کوشش ہی ظلم کے خلاف ہے، اور مظلوموں کے وہ ساتھی ہیں، ان ہمیں کے حامی ہیں. مظلوم کا ساتھی ہونا ہے، ان کا دفاع کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ سے نبی پاک کی یہ دعا پوری امت کے لیے جو ہے وہ بڑا، اس لیے اس میں پیغام موجود ہے. ایک اور آیا ہے جی، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. یہ بھی نبی پاک کو تعلیم دیا گیا ہے کہ طلب مغفرت کریں اور اللہ سے طلب رحم کریں، اور یہ کہیں کہ پروردگار تو سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے. روایات میں قبلہ آیا ہے کہ نبی پاک ہر روز 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے. جی یعنی ہم عام طور پہ مسلمان اپنے انبیاء کو بالعموم اور آن حضرت کو بالخصوص ہم معصوم مانتے ہیں. معصوم بئی معنی کہ وہ کبھی بھی جان بوجھ کر یہ جانتے ہوئے کہ یہ چیز اللہ کی نافرمانی ہے، یہ کام کبھی نہیں کرتے، نہ کر سکتے ہیں. نہ ان کی معرفت اور نہ خدا سے ان کی محبت اور ان کا عشق اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ طلب مغفرت کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں نا جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے. یہ اس معنی میں ہے چونکہ ان سے توقعات بہت زیادہ ہیں، یعنی اور وہ اتنے بڑے مقام پر فائز ہیں، تو وہ اپنی ہر وقت پروردگار کے حضور کے کہیں مجھ سے اس کے فریضے کی ادائیگی میں اور اس کی فرما برداری میں، اس کی عبادت میں، اس کی یاد میں مجھ سے غفلت نہ ہو گئی ہو، خطا نہ ہو گئی ہو، نسیان نہ ہو گیا ہو. تو یہ اپنے آپ کو یعنی اظہار عبودیت کے لیے استغفار کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے طلب رحمت کرتے تھے. اور ایک طرح سے یہ خود ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ ہم بھی جو ہے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو یعنی استغفار کرنے والا بنائیں، انبیاء کی سنت کی پیروی کریں. اور اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ انبیاء جب اس مرتبے پر تھے تو پھر ہماری کیا حیثیت ہے. تو ہمیں بھی اللہ کے حضور جو ہے وہ طلب مغفرت کرتے رہنا چاہیے. بالکل، بہت خوبصورت بات آپ نے بیان کی علامہ صاحب کہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہر وقت ہمیں مغفرت طلب کرتے رہنا چاہیے، عفو درگزر کے ہمیں طالب رہنا چاہیے. ہمیں ہر وقت کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ساری امت کی خطاؤں کو معاف فرما دے. سبھی انسانوں کو اس کی طرف لوٹ کے آنا ہے. وہ قبلہ میں آخر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا آپ کے ناظرین کو کہ جو آخری 2 صورتیں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو تعلیم دی ہیں، وہ بھی در حقیقت دعائیں ہی ہیں. سورہ الناس اور سورہ بسم اللہ فلق. الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق
اور بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں بھی در حقیقت دعا کی حیثیت رکھتی ہیں، اور ویسے اس لحاظ سے مقبول بھی ہیں، پوری امت کے اندر جو ہیں وہ رائج بھی ہیں۔ ہاں، لوگ انہیں دعا کے طور پہ، برکت کے طور پہ پڑھا کرتے ہیں۔ جی، اور یہ بڑی وہ ہے، اس لحاظ سے معنی خیز ہیں کہ یہ اس کا جو پس منظر ہے اور اس کے نزول کے پس منظر میں کہتے ہیں حسنین کریمین کو جو ہے کسی نے جادو کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس جادو کو ختم کے لیے اور اس کے آثار کے خاتمے کے لیے اس موقع پہ یہ دونوں صورتیں نازل کیں۔ تو گویا امام حسن و حسین کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے یہ صورتیں جو ہیں وہ ہمیں عطا کیں، اس لیے لوگ عام طور پر ایسی مشکلات کے وقت یہ صورتیں پڑھتے ہیں، تو ایک طرح سے نبی پاک اور ان کی اہل بیت کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ان کے توسط سے اور ان کے توسل سے یہ صورتیں ہمیں عطا کیں، تاکہ ایسے مشکل مقامات پر ہم ان کی تلاوت کریں اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ ہاں، ان کے اگر ہم مطالب کو دیکھیں، جیسے آپ نے سورہ والناس کا نام لیا، سورہ فلق کا لیا، تو ان سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بظاہر یہ جو شیطانی وسوسے ہیں یا اس کائنات کے اندر جو قوتیں ہیں، ان کا ممکنہ جو شر ہے جس سے انسان کو ڈر لگتا ہے، تو اس سے پناہ طلب کی گئی ہے، سکھایا گیا ہے کہ کائنات کا حقیقی جو مالک ہے، جو خالق ہے، جو پروردگار ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اصل قوت کا مرکز وہی ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، تو انسانوں کو ہر وقت اسی سے جادوگر عورتوں کی پھونکوں سے بھی جو پناہ مانگی گئی ہے، اس میں بڑا معنی خیز بات ہے کہ ہم خود بھی بچیں، نہ ایسا عمل کریں اور نہ ایسے لوگوں کی طرف جائیں کہ جو جادو اور اس طرح سے لوگوں کو اذیت دینے کے لیے اس جادو کا جو ہے نا وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے تو ایک طرف ہم پناہ مانگتے ہیں، دوسرا پھر جادوئی کی پناہ لیتے ہوں، تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ بہت بڑا اپنے نفس کے ساتھ دھوکہ ہے۔ یہ خواتین کو بھی سمجھنا ہے کہ جب قوت کا، طاقت کا اصل محور اللہ تعالیٰ ہے، تو یہ سورہ بتا رہی ہے کہ اگر کوئی جادو کی کوشش کرتا ہے تو اس کا اثر اللہ تعالیٰ کے سامنے جادو کی کیا حیثیت ہے۔ قبلہ یہ کمزور، اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ کمزور ایمان کی اس طرح کی چیزوں کے لیے عورتیں زیادہ اس میں رغبت رکھتی ہیں، ایسا کرنے میں اور کروانے میں، جادو میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے تو اس طرف نہیں جانا چاہیے۔ ہاں، ویسے یہ مشہور ہے کہ عملوں کے پاس اکثر خواتین تشریف لے جاتی ہیں، اور خود تو کرنے انہیں بھی والے یہ بھی سوچ بعض سمجھنا اوقات چاہیے۔ ہوتی ہیں۔ اچھا، جادو کرنے والے بھی، تو انہیں یہ سوچنا چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کا جادو جتنا مضبوط کیوں نہ ہو، اگر آدمی یہ سورہ والناس، سورہ فلق کے اوپر ان کے مطالب پہ غور کرے تو کم از کم اس کا تو جادو کے اوپر کوئی اعتبار نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ارتباط کریں جی، اللہ کے نام سے بڑھ کے کوئی طاقت نہیں اور اس کے کلام سے بڑھ کے کوئی۔ اسی طرح حسد سے بھی پناہ مانگی گئی، حسد بھی بہت بری چیز ہے۔ حسد، بالکل جی، حاسد کے حسد سے بھی جو ہے وہ پناہ مانگی گئی۔ اچھا، حسد خود جو بندہ حاسد ہے وہ بھی کڑتا رہتا ہے، اندر ہی اندر ختم ہوتا رہتا ہے، اس لیے امیر المومنین حسد خود حسد کرنے والے کو کھا جاتا ہے۔ ہاں، امیر المومنین علیہ السلام سے بھی منسوب ہے نا کہ حاسد خود ہی جلتا رہتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی کوئلہ ہے تو اب وہ مکمل جل نہیں رہا لیکن آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے، تو حاسد اسی طرح اندر ہی اندر ختم ہوتا رہتا ہے۔ جی علامہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑی خوبصورتی سے اور بڑے اختصار کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں سے ہمارے ناظرین کو روشناس کروایا، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین گرامی قدر، ہمارے پروگرام کا وقت محدود ہے، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اسی کے ساتھ سچ ٹی وی سے اپنے میزبان امجد عباس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ رمضان ہے اللہ سے قربت کا مہینہ، برکت کا، سخاوت کا، محبت کا مہینہ۔